ایڈی شرافت ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦੀਨ ਅਰਬੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਰਕੂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਰਾਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ क्या है। तो खुदा दा खौफ करो यार, केड़े जाहिल दे पीछे टुर पे। कुरान करीम में फरमाया वला तकुलू, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वला तुल्कू बिअयदिकुम वला तुल्कू बिअयदिकुम इला तहलुका वला तुल्कू बिअयदिकुम। गालियों वाली सरकार यानी कि मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी हफिज़हुल्लाह ताला ने उस वीडियो में मुझे एक चैलेंज दिया, बल्कि एक ऑफर दी कि अगर इंजीनियर हमारी मर्जी के मुताबिक कुरान पाक में जो रुकू हम बताएंगे उसकी तिलावत देख कर दे तो उनके हलाल के पैसों की, इन्वर्टेड कामास में, मौलवी के पास 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है, तो वो कहता है कि उसकी चाबियां मैं इंजीनियर को दे दूंगा। तो इंशाअल्लाह ताला मैं भी अपने स्टूडेंट से वादा करता हूं कि ये 1 करोड़ रुपए की गाड़ी जो मुझे मिलेगी, मैं 1 रुपया भी अपनी जात के ऊपर नहीं लगाऊंगा, बल्कि इसको दीन के काम में ही सर्फ करूंगा। ऐन मुमकिन है कि उसका कुछ हिस्सा मैं गालियों वाली सरकार के मदरसे के लिए चेक लिख दूं। तो मैं इस ऑफर को कबूल करता हूं अपनी वीडियो के अंदर। अब मैं इंतजार करूंगा गालियों वाली सरकार का कि वो मुझे बताएं कि कौन सा रुकू है जो मैंने तिलावत करना है। वो रुकू मैं तिलावत करूंगा और इस पे बात खत्म नहीं होगी। वैसे तो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। अब मेरी रिक्वायरमेंट इसके बाद यह है कि जब मुझे 1 करोड़ रुपए की गाड़ी मिल जाएगी तो उसके बाद हम एक मदनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं आज ही कि आपने अपने पीरो मुर्शिद बापा जानी अल मारूफ दादा साहब की घोड़ी, उनको भी कहना है कि वही रुकू वो भी तिलावत करें, और आपके मुफ्ती आजम भी तिलावत करें, और दावत इस्लामी के जो मुफ्ती आजम है मुफ्ती हसन अत्तारी साहब, वो भी वही रुकू तिलावत करेंगे और पब्लिक फैसला करेगी। बल्कि दूसरे फिरकों के कुरान जो है वो फैसला कर देंगे कि किसने कुरान जो है वो तजवीद के साथ लहन जली की गलतियों को अवॉइड करते हुए पढ़ा है। इंशाअल्लाह हक का हक होना जाहिर हो जाएगा। रुकू आपकी मर्जी का होगा। जो मुश्किल से मुश्किल रुकू आप सजेस्ट कर सकते हैं वो करें। इंशाअल्लाह ताला मैं वीडियो में उसकी रिकॉर्डिंग करवा दूंगा। और आपके जो अमीर अहले सुन्नत हैं अल मारूफ बापा जानी मौलाना इलियास कादरी साहब, जो हमारे भी एक्स मुर्शिद रहे हैं, अगले दिनों उनकी वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें वो कुरान पाक की एक आयत को कोशिश के बावजूद सही पढ़ नहीं पा रहे। गौसे वक्त का ये हाल है। उन्होंने आयत को पढ़ा वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, और उनकी जुबान पे ये चढ़ ही नहीं रही है, अल्फाज ही भूल रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं। और जो दावत इस्लामी के मुफ्ती आजम हैं हसन अत्तारी साहब, उन्होंने पीछे से लुकमा दिया और गलत दिया, बिअयदीकुम बोल दिया उन्होंने। यानी कि अमीर अहले सुन्नत उन्होंने भी आयत को गलत पढ़ा, और जिसने लुकमा दिया मुफ्ती आजम दावत इस्लामी का हसन अत्तारी, उसने भी बिअयदीकुम की बजाय बिअयदियकुम बोला। तो क्या इसकी बुनियाद पे मैं ये डिक्लेयर कर दूं कि तुम्हारे मुफ्ती आजम को भी कुरान नहीं आता, तुम्हारे अमीर अहले सुन्नत को भी कुरान नहीं आता? तो ये ज्यादती वाली बात होगी। मेरा ख्याल है ये एक मिसाल काफी है। वैसे तो मैंने तमाम मुकादमे फिक्र के उलमा की गलतियां इस तरह की हाईलाइट की हैं, और ये हाईलाइट मैंने उस सूरत में की थी जब इन्होंने मेरा कोई स्लिप ऑफ टंग जो है उसको हाईलाइट किया था। उसके जवाब में मैंने सबकी हाईलाइट की, और ये प्रेजेंट करते हैं कि इंजीनियर साहब बाकियों को चैलेंज देते हैं और ये खुद गलतियां कर रहे हैं। हमने कब कहा है कि हम गलतियों से पाक हैं या मासूम हैं? पढ़ने में गलती हो जाती है, लेकिन तुम्हारे मुफ्ती आजम जिनके बारे में तुम्हारा दावा है कि वो अरबी भी जानते हैं, कुरान उनसे कोई बेहतर नहीं जानता, मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब हत्ता यकूनू मुमिनून पढ़ रहे हैं, हालांकि उनको बखूबी मालूम है कि यकूनू के बाद मुमिनीन आता है, मुमिनून नहीं आता। गलती कर दी। दूसरे मुफ्ती आजम जो है देवबंद के तकी उस्मानी साहब, उन्होंने सूरह तौबा की आयत नंबर 24 में 4 गलतियां की, और लुकमा पीछे से दिया, और लुकमा भी उन्होंने गलत ले लिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने तो आयत खुद बना ली, यानी उनको पता था इस तरह की कोई आयत है तो अरबी आने का फायदा ये होता है कि आप आयत खुद बना सकते हैं। इसी तरीके से हमारे मुफ्ती तारिक मसूद साहब मा तखुत्तहु बि यमीनिक उन्होंने पढ़ दिया, हालांकि वहां पे ला था।
ترجمہ درست ہے لیکن وہ آیت میں انہوں نے عربی جاننے کی وجہ سے یہ فائدہ ہوتا ہے نا، اگر آپ کو عربی آتی ہو تو آپ اپنی مرضی سے قرآن پاک کی آیت خود بھی بنا سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو سعود بن ابراہیم الشریم ہیں امام کعبہ، انہوں نے تو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے، جو کہ مسلمانوں کے بچے کو یاد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد پڑھ دیا. اسی طریقے سے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے بعد وہ بھول گئے. ہدی للعالمین، ہدی للمتقین کہنا ہی بھول گئے، کبھی کچھ پڑھ رہے ہیں کبھی کچھ پڑھ رہے ہیں. تو ہم کہیں گے کہ ان کو کیا قرآن پاک نہیں آتا؟ تو اس طریقے سے جب آپ غلطیاں نکالتے ہیں تو میں الحمدللہ آج اس چیز کو ایکسپٹ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں وہ رکوع تلاوت کروں گا اور کوشش کروں گا اس چیز کی کہ وہ 1 کروڑ روپے کا انعام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. بہرحال اگر وہی رکوع اچھے طریقے سے باپا جانی نے تلاوت کر دیا تو انشاءاللہ اس میں سے کچھ میں بھی ان کو گفٹ کر دوں گا، لیکن سارا نہیں گفٹ کروں گا. ظاہر ہم نے دعوت کے کام کے لیے اتنا یہ جو تگ و دو کرتے ہیں تو اس میں ہماری کافی زیادہ ایفرٹس بھی لگتی ہیں، پیسہ بھی لگتا ہے. تو ہم آج کی ڈیٹ میں یعنی کہ 3 مئی 2026 کو گالیوں والی سرکار یعنی کہ مفتی سمر اتاری صاحب کا یہ چیلنج قبول کرتے ہوئے ہم انتظار میں ہیں کہ انہوں نے وہ رکوع بتانا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم تلاوت کریں گے اور پوری دنیا فیصلہ کرے گی انشاءاللہ تعالی. رہا یہ کہنا کہ جو عربی غلط پڑھتا ہے تو وہ جب درس دے گا تو غلط دے گا، میرے بھائی ہم نے تو کبھی قرآن کا ترجمہ خود سے پریزنٹ ہی نہیں کیا. ہم تو کہتے ہیں کہ بریلوی ہو تو آمزہ بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لو، دیوبندی ہو تو اشرف تھانوی دیوبندی کا ترجمہ پڑھ لو، اگر اہل حدیث ہو تو اہل حدیث عالم جونا گڑھی صاحب کا ترجمہ پڑھ لو، شیعہ ہو تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھ لو، اور اگر ان فرقوں سے نکل کے کوئی ترجمہ پڑھنا چاہتے ہو تو فتح محمد جلندری صاحب کا پڑھ لو، مولانا مودودی کا پڑھ لو. ہم تو کہتے ہیں کہ کسی بہانے آپ پڑھو، نہ کہ یہ کہ آپ ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر یہ بات کہیں کہ جو شخص قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اپنے ذام میں بالکل درست کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے فرقوں سے گمراہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کا رڈز یہ بن جاتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. علمی پوائنٹ نمبر 2، گالیوں والی سرکار کہتی ہے کہ جی انجینئر کو چاہیے مرد میدان بنے، اور وہ اس میں مثال دیتے ہیں بابا جی خادم رضوی کی کہ وہ تو جلسوں سے خطاب کرتے تھے، تو انجینئر کو بھی چاہیے کہ باہر نکلے تاکہ ہم کوئی اپنا زومبی اس کے اوپر چڑھا دیں اور اس سے جان چھڑا لیں. یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں. اور وہ کہتا ہے کہ اس کو سیکیورٹی اداروں نے پناہ دی ہوئی ہے اور یہ جن کا پالتو ہے وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. بھئی واقعتاً میری حفاظت وہی کرتا ہے جس کا میں پالتو ہوں، اور وہ رب العالمین ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے الحمدللہ. باقی پالتو تو وہ ہیں جنہوں نے 2017 کے دھرنے دیے ختم نبوت کے نام کے اوپر اور بعد میں 5-5 ہزار روپیہ لے کے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے تو واپس چلے گئے، اور سارا انقلاب جو ہے وہ تو شیر افضل مروت ہو گیا ان کا. تو وہ پتہ چل گیا ہے کہ کون جو ہے وہ کن کے پالتو ہیں. باقی آپ خادم رضوی صاحب کی مثال دے رہے ہیں، آپ کو چاہیے تھا اپنے مرشد کی مثال دیتے جن کے آپ ہاتھ جا کے چومتے ہیں، وہ امیر اہل سنت ہیں باپا جانی، کہ جیسا کہ وہ مرد میدان ہیں اور باہر نکل کے خطاب کرتے ہیں. 1996 میں جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں 2nd ایئر میں تھا، آج سے 30 سال پہلے، آج ہے 3 مئی 2026، 30 سال پہلے باپا جانی پہ لاہور میں قاتلانہ حملہ ہوا، 2 یا 3 ان کے ساتھی شہید ہو گئے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، باپا جانی باہر نہیں نکلے. اس دن سے سندھ گورنمنٹ نے ان کو 4 گارڈز دیے ہوئے اور ان کی مرضی کے، وہ دعوت اسلامی کے ہی ہیں، اسی طرح کا حلیہ ہے ان کا، اور وہ انہی گارڈز کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں. 1999 میں نے فیضان مدینہ کراچی میں ان کے پیچھے نماز پڑھی، اور اس قسم کی نماز میں نے کبھی دوبارہ نہیں پڑھی، نہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قسم کی نماز پڑھوائے، کیونکہ میں بالکل باپا جانی کے پیچھے کھڑا تھا اپنی عقیدت کی وجہ سے. میں کافی دیر پہلے وضو کر کے بیٹھ گیا، اس وقت اتنا رش بھی نہیں تھا، اس وقت تو وہ نماز خود ہی امامت کروایا کرتے تھے. لیکن جب وہ آئے تو ان کے ساتھ اتنے بڑے بڑے کلاشن کوفس والے گارڈز تھے، اور نماز کے دوران 2 گارڈز ان کے دائیں بائیں نمازیوں کی طرف منہ کر کے ان کی نمازیں خراب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. ہم پوری نماز میں ڈرتے رہے کہ پتہ نہیں ہم تھوڑے سے ہلے تو کلاشن کوف ہماری طرف ہی آ جائے گی. اور یہ وہ ہیں باپا جانی کے جو غوث وقت ہیں، اور ان کے بارے میں ان کا کلیم ہے
کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں انہیں نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، اور غم ایسا لگا ہوا ہے کہ نماز بھی وہ گارڈز کے بغیر نہیں پڑھتے۔ اب تو آج کل تو انہوں نے بلٹ پروف شیشہ لگا لیا ہے، اس کے پیچھے وہ اس طرح پھر رہے ہوتے ہیں جس طرح آپ کو چڑیا گھر میں کوئی شیر، چلے میں مدینے کے کتے والی مثال نہیں دیتا، شیر جو ہے وہ ایسے پھر رہا ہوتا ہے تو وہ بلٹ پروف شیشے کے پیچھے زیارت کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی اپنے باپا جانی کو، امیر اہل سنت کو ہوا لگواؤ نا۔ مجھے کہتے ہو کہ جی مینار پاکستان پہ آ جائے، یہ مرد میدان بنے، تو تمہارے تو اپنے باپا جانی کوئی مرد میدان نہیں ہے۔ باقی باپا جانی سے جو ہماری عقیدت ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ میں تو باپا جانی کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری طرف سے ان کے لیے چمی ہے۔ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ آج ہم ان کے عوام کو منانے میں یہ کامیاب ہو گئے ہیں کہ یہ بزرگ کس طریقے سے اپنے سلسلے اور اپنی فرنچائز کھول کے جاتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج یہی گالیوں والی سرکار سمر عباس اتاری اپنے ساتھ اتاری لکھتا ہے، قادری نہیں لکھتا، کیونکہ قادری نسبت اب ختم ہو چکی۔ اتاری کے اندر قادری بھی آ جاتا ہے، رضوی بھی آ جاتا ہے، زیائی بھی آ جاتا ہے۔ اور یہ باپا جانی نے اتنا بڑا کارنامہ کیا کہ انہوں نے، جب ہم لوگ دعوت اسلامی میں تھے، میں بات کر رہا ہوں 1988-89 کی، اس وقت ہم اپنے نام کے ساتھ لکھا کرتے تھے قادری، رضوی، زیائی اور اتاری۔ پھر 2001 میں انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ آندہ کے بعد صرف اتاری لکھیں گے۔ اتاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ قادری بھی ہیں، اتاری کا مطلب ہے کہ آپ رضوی بھی ہیں، زیائی بھی ہیں۔ تو اس لیے میں نے ان کے لیے چمی دی تھی کہ آپ نے عبد القادر جیلانی کی سیٹ باقیاتاً سنبھالی ہے، کیونکہ عبد القادر جیلانی نے بھی یہ سیٹ جنید بغدادی سے چھینی تھی۔ لو سامو، ہاں، کشف المحجوب کھول کے دیکھیں، جو تصوف کے 12 سلسلے ہیں ان میں ایک سلسلہ جنیدیہ ہے، قادریہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، کیونکہ علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش، جنہوں نے کشف المحجوب لکھی، یہ فوت ہوئے ہیں 465 ہجری میں، اور شیخ عبد القادر جیلانی ان کے مرنے کے 6 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں 471 ہجری میں۔ تو ظاہر ہے کہ جو علی بن عثمان حجویری کے مرنے کے بعد پیدا ہو رہا ہے تو اس کا سلسلہ تو انہوں نے کشف المحجوب میں نہیں لکھنا تھا۔ پچھلے 400 سال سے، اس میں بھی چلیں شروع کے آپ 200-250 سال نکال دیں یا 300 سال، 100-125 سال آپ کہہ لیں، اس میں تو یہ سلسلے ان کے یہ چل رہے تھے 12 سلسلے تصوف کے، ان میں جنیدی سلسلہ تھا۔ اب ہوا یہ کہ عبد القادر جیلانی جب انہوں نے اپنی جوبن حاصل کر لی اور وہ فوت ہوئے ہیں 90 سال کی عمر میں 571 ہجری میں، تو جب انہوں نے دیکھا کہ میں نے اتنا ہلکا اثر قائم کر لیا ہے تو انہوں نے قادری سلسلہ اپنی نسبت سے، عبد القادر نام تھا، قادری سلسلہ جاری کیا، اور جاری ایسا کیا کہ جنیدی سلسلے کو ختم ہی کر دیا۔ آج دنیا میں قادری سلسلہ ہے، جنیدی سلسلہ ہے ہی کوئی نہیں ہے، اور جنیدی وہی ہیں جو قادری تھے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں 4 واسطوں سے میں جنید بغدادی کا ہی تو مرید ہوں الٹیمیٹلی، ابو بکر شبلی کے تحت، کیونکہ ابو بکر شبلی کے شیخ ہیں جنید بغدادی، ان کے شیخ ہیں سری سکتی، ان کے شیخ ہیں معروف کرخی، ان کے شیخ ہیں داؤد تائی، ان کے شیخ ہیں حبیب العجمی، اور ان کے ہیں حسن بصری، اور ان کے متھے انہوں نے مارا کہ وہ مولا علی کے خلیفہ تھے۔ حالانکہ امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ حسن بصری کی ملاقات سماعت کے پوائنٹ آف ویو سے کسی بدری صحابی سے ثابت ہی نہیں ہے سوائے سعد ابن ابی وقاص کے۔ امام مسلم نے سلسلہ عالیہ قادریہ کے اوپر اس کے گلے پہ آرا چلا دیا، یہ کہہ کے کہ حسن بصری کی ملاقات صرف ایک بدری صحابی سے ثابت ہے، سعد بن ابی وقاص، جن کا نام سعد بن مالک بھی ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ وہ 56 ہجری میں فوت ہوئے، مولا علی تو 40 ہجری میں فوت ہو گئے تھے۔ حسن بصری کی کوئی سماعت مولا علی سے ثابت نہیں ہے، یہ امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے، صحیح مسلم کا حصہ ہے۔ دوسری طرف علی بن عثمان حجویری جو ہیں وہ 2 واسطوں سے ابو بکر شبلی کے بیعت میں آتے ہیں، اور پھر وہ سلسلہ پیچھے وہی چلتا ہے، یعنی عبد القادر جیلانی کو ابو بکر شبلی تک پہنچنے کے لیے 4 واسطوں کی ضرورت ہے، علی بن عثمان حجویری کو 2 واسطوں کی ضرورت ہے، اور ان کے اوپر پھر پیر ہیں ابو بکر شبلی کے شیخ ہیں جنید بغدادی۔ تو الحمدللہ جو فرنچائز جنید بغدادی سے چھین کے عبد القادر جیلانی نے اپنے نام پہ کی تھی قادری سلسلے، میرے باپا جانی نے، ہائے میرے باپا جانی جیسا تے ہے ہی کوئی نہیں، سلسلہ قادریہ تے ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ انہوں نے اس کو اتاری سلسلہ بنا دیا، اور یہ ان کا رائٹ ہے۔
اگر عبد القادر جیلانی کا یہ رائٹ ہے کہ وہ جنیدی کو قادری بنائے تو میرے بابا جانی کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ قادری کو ختم کر کے اتاری بنائے. چمی بابا جانی آپ کے لیے, جزاک اللہ خیرہ, آپ نے مسئلہ حل کر دیا. انشاءاللہ آپ کے بعد کوئی اور آئے گا اور اتاری کو بھی ختم کر دے گا. ویسے ایک بابا ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے جس نے سارے بابے پوڑ کے رکھتے نے, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 3, گالیوں والی سرکار یعنی کہ عباس اتاری حفظہ اللہ تعالی, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اور ہمارے بڑوں نے بڑا مرزا ختم کر دیا, تو مرزا جونیئر تے شاہی کوئی نہیں. پہلے آپ کلیئر کر لیں کہ میں مرزا جونیئر نہیں ہوں بھائی, میں ہوں مرزا سینئر, انجینئر محمد علی مرزا سینئر. کیونکہ جو مرزا جونیئر ہے نا وہ چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ کی جائز اولاد تھا. اور ہم نے ختم نبوت کے اس پلیٹ فارم سے صرف قادیانیوں کے خلاف آواز بلند نہیں کی, بلکہ جس نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا ہمارا ایک رجز اس کو لے اڑا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. خواہ کوئی چشتی دجال ہو بقول آپ کے, کیونکہ آپ لوگوں نے مناظرے لڑے ہیں, حرام کی کمائیاں کھائی ہیں ان کتابوں کی. میرے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو پہ گیا جائے تھوڑے بابے نو پہ گیا جائے, وہ یہی ہے گالیوں والی سرکار. اور کھا گیا تیرے بابے نو, کھا گیا, ڈکار بھی نہیں ماریا اللہ دے فضل نال. ہاں الحمدللہ. تو ہم نے اللہ کے فضل سے علمی طریقے سے اس دجال کا مقابلہ کیا. ہم صرف اینٹی قادیانی نہیں ہیں بلکہ ہم ختم نبوت کے اوپر کام کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی تمہارا یہ کہنا کہ وہ فتنہ ختم کر دیا, وہ فتنہ آج تک موجود ہے. یہ بھی 3-4 دن پہلے مناظرہ ہوا ہے لندن کے اندر, اور وہ فتنہ سر چڑھ کے بول رہا ہے تمہارے بابوں کی وجہ سے. وہ لا کے چشتی رسول اللہ پیش کر رہے ہیں, تھانوی رسول اللہ پیش کر رہے ہیں, شبلی رسول اللہ پیش کر رہے ہیں, اور تمہارے بزرگوں کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. غلام احمد قادیانی دجال کو آج تک زندہ رکھا ہے تمہارے بزرگوں نے. کہتے ہو جی وہ جی پیر میرلی شاہ صاحب ٹارزن تھے, پہنچ گئے تھے. اللہ کے بندو, وہ تو نگاہیں مار کے کچھ کر سکتے تھے, قادیان میں اس کو جلا کے راکھ کر دیتے. کہتے ہیں جی وہ لاہور آیا نہیں, اور گریٹ برٹن نے نہیں آنے دیا. انہوں نے کہا یہ تجھے مروا دیں گے, کیونکہ یہ اپنے ساتھ کافی دہشت گرد گنڈے لے کے گیا ہوا تھا, جس طرح کہ تم نے بھی اپنے سٹیج پہ نہیں رکھا, اور چک کے باہر سٹو. ہاں اس قسم کے کافی سارے پیر میرلی شاہ صاحب وہاں سے لے کے گئے ہوئے تھے, اور زیادہ تر ان میں پٹھان تھے. تو گریٹ برٹن نے کہا یہ فتنہ کھڑا ہو جائے گا. غلام احمد قادیانی کو انہوں نے کہا کہ تو ادھر ہی بیٹھا رہے قادیان کے اندر, یہ مناظرہ نہیں ہونا. اور یہ کہتے ہیں جی اکیلے ہی دوڑ کے فتح بنا لی. اچھا وہ لاہور میں کھڑے ہو کر, قادیان اتنی دور نہیں تھا, وہاں سے نگاہ مارتے جلا کے راکھ کر دیتے اس کو. اللہ کے بندو شکر ادا کرو وہ مناظرہ نہیں ہوا. اس نے لا کے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں چشتی رسول اللہ کا جو دفاع کیا نا پیر میرے علی شاہ صاحب نے, وہ لا کے منہ پہ مل دینا تھا. کیا جواب دیتے؟ تو جو لوگ خود چشتی رسول اللہ کے ماننے والے ہیں معرفت کے نام کے اوپر, وہ جواب دیتے. اور اعلیٰ حضرت بریلوی بھی اس میں آزاد نہیں ہے. انہوں نے فتاوی رضویہ میں کہا کہ سبع سنابل رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. بلکہ انہوں نے پیر اور مرید کے جو آداب لکھے ہیں اس چیپٹر میں اس کو ڈالا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ سبع سنابل میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے, اس کے باوجود انہوں نے انڈورس کیا, تو اعلیٰ حضرت گئے. اور اگر نہیں پتا تھا تو ان کی بزرگی گئی, کیونکہ وہ غوث وقت تھے, اور غوث وقت تو پوری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. تو اعلیٰ حضرت گئے. چشتی چاچو کی چاچی نہیں گئی, اعلیٰ حضرت بھی گئے. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو آپ نے کس کھاتے میں ڈالنا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے بھی یہ کیا. اور خود جو دیوبندیوں کے بزرگ ہیں اشلی تھانوی صاحب, انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ کے اندر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. ان لوگوں نے مناظرے لڑنے تھے جا کے, ان لوگوں نے غلام احمد قادیانی دجال کا مقابلہ کرنا تھا. یہ تو سہولت کار تھے, اور الزام لگاتے ہیں ہمارے اوپر کہ جی یہ قادیانیوں کو عبارتیں پرووائڈ کرتا ہے. ابھی یہ لندن والا جو مناظرہ ہوا ہے, کئی لوگوں نے کہا ہے کہ انجینئر کا شاگرد ہے جو مناظرہ کر رہا ہے, وہ اندازہ کریں. اور بھائی مجھ سے پہلے ہی یہ ساری چیزیں ہائی لائٹڈ تھیں. اعلیٰ حضرت کو چشتی رسول اللہ پہ تو آنکھیں بند کرنا یاد رہا, اور تھانوی رسول اللہ پہ فتاوی رضویہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ لوگ تو تحذیر الناس کی عبارت کی وجہ سے ختم نبوت کے منکر ہیں. ان سے کیا بعید ہے کہ یہ تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کر رہے ہیں, تو ان سے کوئی بعید تو نہیں ہے. تھانوی رسول اللہ نظر آیا اعلیٰ حضرت کو, اور چشتی رسول اللہ کے اوپر مجرمانہ خاموشی رکھی. یہ سارے ایکو کچھ اندروں انہوں نے گراؤنڈز پرووائڈ کیے ہیں. پھر دوسری بات, میں اور میرے سٹوڈنٹس کبھی قادیانی ہو ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے
کہ ہم تو پڑھتے ہیں بھائی رفع الیدین سے نماز، جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. اور تم اور تمہارے بزرگ سارے حنفی تھے، علی بن عثمان اجویری بھی حنفی تھے، بایزید بستامی بھی حنفی تھے جی، اور اعلیٰ حضرت بھی حنفی تھے، اور تھانوی صاحب بھی حنفی تھے. یہ سارے کے سارے حنفی تھے. یعنی کہ حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی اور حنفی قادیانی فقہ میں حنفی ہیں، اور ان کو بھی پتہ ہے. اب تو خیر یہ بول کے کہہ رہے ہیں کہ جی قادیانی بھی حنفی ہیں. تو جو خود حنفی ہیں، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں، وہ ہمیں تانا دیں گے. اور پھر تمہارے غوث پاک، انہوں نے تو غنیت الطالبین میں رفع الیدین کے ساتھ طریقہ لکھا ہے جو بخاری مسلم میں آیا. تمہارے غوث پاک کی نماز جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس والی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی نماز جو ہے وہ غوث پاک والی ہے، نہیں نہیں نہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی ہے الحمدللہ. اور تمہارے غوث پاک کی جو نسبت ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے. ہاں وہ یہ والی نماز پڑھتے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ ختم نبوت کی صحیح نمائندگی کر رہا ہے الحمدللہ. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اچھا یہ اس رٹ سے بڑا چڑھتے ہیں، کہتے ہیں انجینئر صاحب بابے تے شاہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں. نہ میں نے یہ نہیں کہا کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، میں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. ہاں میرے بابے بڑی شاہ ہیں، امام بخاری، امام مسلم. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو نہیں مانتے. الحمدللہ ہمارے یہ بابے ہیں اوریجنل. تمہارے بابے وہ ہیں جنہوں نے غداریاں کی ہیں، چندے بٹورے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جدادیں بنائی ہیں، مکے اور مدینے کی آوازیں لگا لگا کے، کسی کو دیوبند میں پھینکا، کسی کو بریلی میں پھینکا، کسی کو اجمیر میں، کسی کو بغداد میں، اور نام لیا ہمارے پروفٹ کا. تو بھائی جب تم لوگوں نے یہ حرکت کی تھی تو اتنے بڑے گناہ کی سزا اتنی بڑی ہونی چاہیے تھی. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. کہتے انجینئر کتوں آ گیا؟ او بھائی تھوڑے گناہاں دی سزا ہے انجینئر. ہاں یہ آنا سی اللہ دے فضل نہ. تو غوث پاک نے تو نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے. تو غوث پاک تو پوری کائنات کو اپنی ہتھیلی پہ اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح کے رائی کا دانہ. تو یقیناً غوث پاک نے لوح محفوظ پہ خود نبی الاسلام کی نماز کی ویڈیو دیکھی تھی، اور بخاری مسلم بھی لوح محفوظ پہ موجود ہیں. ان کو تو سند کی ضرورت تھی، انہوں نے ڈائریکٹ بخاری مسلم وہاں سے پڑھی، نبی الاسلام کو نماز پڑھتے ہوئے وہاں ویڈیو دیکھ لی، اور اس کے بعد انہوں نے رفع الیدین شروع کر دیا. اب مجھے بتائیں اگر غوث پاک لوح محفوظ پہ یہ پڑھ رہے ہیں کہ رفع الیدین کرنا گھوڑوں کے دمیں ہلانے کے مترادف ہے، اور نبی الاسلام نے نعوذ باللہ اسے منع کر دیا، تو غوث پاک نے کبھی بھی رفع الیدین نہیں کرنا تھا. اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ غوث پاک کی نماز جو ہے وہ نبی الاسلام کی نماز ہے، اس لیے کہ بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے. اور تمہارے لیے یہ کہ انہوں نے ڈائریکٹ لوح محفوظ سے پڑھ کے وہ نماز شروع کی تھی. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ تمہارے پیر کی نماز درست ہے یا تمہاری نماز درست ہے، جو کہ حنفی قادیانی بھی پڑھتے ہیں. تو اگر آپ ہمیں کہو گے کہ ہم قادیانی ہیں تو پھر ہم آپ کو آپ کے گھر کی خبر دیں گے کہ نماز تو آپ کی قادیانیوں والی ہے. ہاں چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، یہ تو آپ کے بزرگوں نے لکھا اور کتابیں چھاپی اور مناظرے کیے. آپ ہمیں کس منہ سے کہہ سکتے ہو؟ اللہ کے فضل سے یہ پلیٹ فارم ختم نبوت کے اوپر کھڑا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صرف اینٹی قادیانی نہیں ہے، بلکہ جس دجال نے نبی الاسلام کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا، سب کو ہم اپنے زبان کی نیزے کی نوک پہ لیں گے ایک رڈز کے ساتھ کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 4، گالیوں والی سرکار کہتی ہے کہ جی انجینئر کہتا ہے کہ بابوں کا دین اور ہے، کتابوں کا دین اور، گویا کہ ہمارے وہ بزرگوں کو کافر کہہ رہا ہے. نعوذ باللہ، میں نے آج تک آپ کے کسی بزرگ کو کافر نہیں کہا، ان کی عبارات کو کفریہ کہا. مجرم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈیفینڈ کیا. بزرگ ہمارے سامنے موجود ہوتے اور چشتی رسول اللہ پڑھاتے تو ہم ڈائریکٹ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کافر ہو چکے ہیں. اور خود پنڈی کے آپ کے مفتی صاحب نے جو مناظر بھی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر معین الدین چشتی ہمارے زمانے میں ہوتے، ہم ان سے پوچھتے کہ آپ نے کلمہ پڑھایا ہے، اگر وہ کہتے ہاں تو ہم ان کے اوپر فتویٰ دیتے. حالانکہ یہ وہی مفتی ہے جس نے 2009 میں شتیہات کے نام پہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. میرے کو ڈر گیا جائے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یہ ڈر گیا ہے. ہاں کتاباں نہیں بدلیاں، تو ڈر گیا ہے. مان شتیہات تو ہوتی ہیں اللہ کے لیے، وہ بھی تصوف کی جو ٹرمز ہیں ان میں، ہم نہیں اس فراڈ کو مانتے. نبی الاسلام کے لیے ہے با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. محمد کے لیے ہوشیاری دکھانی ہے، دیوانگی دکھائی تو فارغ ہو جاؤ گے.
ہاں یہ دیوانگی اللہ کے لیے ہے. نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کو بات کرو گے تو ایمان جاتا رہے گا. اور تمہارے بزرگوں نے رسول اللہ کی گستاخیاں کی ہیں. آج میرا ٹاپک نہیں ہے, میں نے سارے بریلوی علماء کو جو لاکھوں کی تعداد میں صرف اعلیٰ حضرت کے 12 عقیدے بتائے ہیں. یہ کہتے تھے جی صوفیاء کی کتابوں سے چھوڑیں, اعلیٰ حضرت عالم دین تھے, غوث وقت تھے, بیک وقت وہ غوث وقت بھی تھے اور قطب ارشاد بھی تھے اور وہ مجدد بھی تھے اور عالم دین بھی تھے. اعلیٰ حضرت سے کچھ ثابت کریں. میں نے اعلیٰ حضرت کے 12 عقیدے ریکارڈ کروائے ہیں اور عرصہ دراز سے ریکارڈ کروا رہا ہوں. 2012 سے لے کے آج 3 مئی 2026 ہو گئی ہے, کسی کے پاس جواب نہیں ہے سوائے اس کے کتابیں بدل گئی ہیں. حالانکہ مناظرے کرتے ہیں, کتابیں تو بدلی کوئی نہیں ہے. تمہارے لاکھوں علماء کو ڈوب مرنا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کا دفاع کرنے کے لیے تم لوگوں نے اگر 1 لاکھ بندہ بھی لگایا ہوتا نا ایک عقیدے کے اوپر تو 12 لاکھ سے زیادہ تمہارے علماء موجود ہیں. تو ابھی تک کوئی جواب آ جاتا, جواب کوئی نہیں آیا. اور ہماری یہ خاموش فتح ہے تمہاری عوام کے اوپر, یہی وجہ ہے کہ عوام نے تمہیں چھوڑ دیا. تو یہ بابوں کا دین اور کتابوں کا دین, اور ہم اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بابے اگرچہ اسی دین کو, اسی اللہ رسول کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتاب و سنت میں رپورٹ ہوئی ہیں. یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کوئی 2 خدا ہے, یہ ہم محاورتاً بات کرتے ہیں اور تمہیں تو گنجائش ہی نہیں بات کرنے کی. تمہارے اعلیٰ حضرت نے تو وابیوں کا خدا کہہ کے جو گالیاں نکالی ہیں کہ وابیوں کا خدا چور ہے نعوذ باللہ, وہابیوں کا خدا زناکار ہے نعوذ باللہ, وابیوں کا خدا جو ہے وہ پخانہ کرتا ہے. ہر برائی جو کسی انسان کے اندر ہو سکتی ہے یا ہر وہ کمزوری جو انسان میں ہو سکتی ہے وہ انہوں نے وہابیوں کا خدا, وہابیوں کا خدا. اس وقت اعلیٰ حضرت کو خیال نہیں ہے کہ وہابیوں کا خدا کیا کوئی اور ہے, کہتے ہیں نہیں گویا کہ اور ہے. میرے کیس میں کہتے ہیں اس نے 2 خدا بنا دیے, حالانکہ میں نے گالی نہیں دی تھی. تمہارے اعلیٰ حضرت مجرم ہیں, انہوں نے گالیاں دی ہیں. لہٰذا اگر آج ہوتے اعلیٰ حضرت تو 295A ان کے اوپر لگ جانی تھی, 10 سال ناقابل ضمانت, کیونکہ انہوں نے توہین مذہب کی ہوئی تھی. اور یہ 295A B C اگر اسی فارم میں انگریزوں کے دور میں ہوتی نا, اس وقت صرف 295 تھی اور 2 سال کی قید ہوتی تھی. یہ سارے بزرگ بابے اندر ہوتے, کوئی ان میں سے باہر نہ ہوتا. لائف ان پریزن تھے. جس طریقے سے انہوں نے ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالی تھی, ایک دوسرے کو گستاخ ڈکلیئر کیا تھا. تو یہ بابوں کا دین اور کتابوں کا دین اور گویا کے تعلیمات کے پوائنٹ آف ویو سے مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. گویا کہ کسی اور خدا کو یہ مان رہے ہیں جب یہ کتابوں کا انکار کر دیتے ہیں. اگر کتابوں کے ماننے والے ہوتے, ان کے بابے انہی کتابوں کے ساتھ وفاداری کرتے, تو آج ہم احترام سے ان بابوں کی کتابوں کو بھی یہاں رکھا ہوتا. یہاں ان بابوں کی کتابیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ وفاداری کی ہے الحمدللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں ایک مثال ان 12 عقیدوں میں سے جو میں نے اعلیٰ حضرت کے بیان کیے تھے یہاں پہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ کتابوں کے خدا میں اور بابوں کے خدا میں, کتابوں کے پروفٹ میں اور بابوں کے پروفٹ میں کیا فرق ہے. ایک مثال صرف دے رہا ہوں. ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن مقام محمود پر فائز کریں گے جہاں ہر شخص ان کی حمد بیان کرے گا. مقام محمود جہاں ہر شخص رسول اللہ کی تعریف کر رہا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نبی علیہ السلام نے خود تلاوت کی ہے حدیث شفاعت کے اینڈ پہ, جب آپ نے فرمایا کہ میں تمام اولین اور آخرین تمام اولاد آدم کا سردار ہوں. قیامت والے دن کوئی شخص اللہ کے حضور خطیب نہیں ہوگا تو میں خطیب بنوں گا, اور میں گزر چکے جو اور جو آنے والے ہیں قیامت تک ان کا سردار ہوں. اور پھر حدیث شفاعت کہ تمام انسانیت پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی, وہ کہیں گے کہ آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے, وہ غلطی جو کہ معاف ہو چکی بھی ہے, پھر بھی وہ یاد کریں گے. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے کہ دنیا میں مجھ سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا. اچھا, موسیٰ علیہ السلام کو اگر اپنی غلطی یاد آ رہی ہے تو غوث پاک کو بھی یاد آئے گی نا کہ انہوں نے بھی لیزر کے ذریعے لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے کے اوپر اپنا مرید جلا کے راکھ کیا تھا. لو سامو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ان کی نظر کی تاب نہ لا سکا, تو بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کوئی قتل کرنے کی نیت سے نہیں کیا تھا, ان سے ایک گھونسا لگا اور وہ مر گیا. اور گھونسا جو ہے وہ انسٹرومنٹ آف مرڈر نہیں ہے, لیکن لیزر انسٹرومنٹ آف مرڈر ہے. ہاں, تو یہ غوث پاک کو دیکھنا چاہیے تھا کہ لیزر سے بندہ مر سکتا ہے, ان کو لیزر نہیں مارنی چاہیے تھی. تو قیامت والے دن اگر موسیٰ علیہ السلام اپنی اجتہادی غلطی کے اوپر معافیاں مانگ رہے ہوں گے تو غوث پاک بھی معافی مانگ رہے ہوں گے, اور تم نے پکڑ کے ان کی قرابت بنا دی ہوئی ہے کہ جی لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے کے اوپر انہوں نے یہ کام کر دیا. وہ بیچارہ مرید گیا تھا کہ میں اپنی آخرت بناؤں گا, آخرت کیا بنانی تھی, وہ اپنے بابے کی بھی آخرت لے گیا
کیونکہ سورۃ النساء میں آیا کہ جس نے ایک مومن کو ناحق قتل کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. اور غوث پاک کو پتا تھا کہ میری لیزر کی طاقت کتنی ہے, انہوں نے بندہ مار دیا, ہمیشہ کی جہنم. تو اگر غوث پاک کو بچانا ہے تو باپا جانی سے کہو کہ یہ جنات کا بادشاہ جو پمفلٹ لکھا ہے اور اس میں یہ لوٹے کی ٹوٹی والی جو کرامت لکھی ہے برید والی, یہ نکال دیں اگر بابے کی آخرت بچانی ہے. اور میں تو دساں تو غوث پاک نے قیامت والے دن نہ ایتھوں پھڑنا ہے, ایتھوں کہ تسی ظالموں منو ذلیل کروایا دنیا چ, انجینئر نو سارا تسی جڑا نا ڈاکومنٹس تسی پرووائڈ کیتے سن, انجینئر کا کوئی قصور نہیں. مجھے تو انہوں نے کہنا ہے جناب کیا بات ہے, میں نہیں کہتا ماتھا چومیں گے, ہو سکتا ہے وہ ہاتھ چوم لیں کہ جناب آپ نے مجھ سے ایک عیب دور کیا, تو ہم غوث پاک سے عیب دور کر رہے ہیں, کیونکہ غوث پاک تو وہی نماز پڑھتے تھے جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے, اور ہم بھی وہی پڑھتے ہیں, یعنی رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین. اور قادری جو ہیں یعنی آج کل کے اتاری, وہ تو بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں, جو کہ قادیانی بھی پڑھتے ہیں. قادیانی بھی حنفی ہیں, دیوبندی بھی حنفی ہیں, اور بریلوی بھی. لیکن دیوبندی اور بریلوی ہم مسلمان سمجھتے ہیں, ہم یہ نہیں کریں گے کہ ان کو کافر کہہ دیں, بل نماز ان کی قادیانیوں والی ہے. جب تم ہمیں اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو کہو گے کہ یہ قادیانی نماز ہے, تو ہم پھر آپ کو بتائیں گے قادیانی نماز تو تم ہو. ہم تو غلام احمد قادیانی دجال ہو, یا کوئی چشتی دجال ہو, یا کوئی تھانوی دجال ہو, یا کوئی شبلی دجال ہو, بقول تمہارے ہم تو 1,00,000 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے کلمے نہیں پڑھائے, لیکن تم کہتے ہو معرفت یہ گلاں نے, تو لسام ہو پھر معرفت نو. تو یہ ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھنے لگوں کہ ہمارے نزدیک شافع معاشر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ ہیں اولین اور آخرین کے سردار. اور تمہارے نزدیک نعوذ باللہ من ذالک محمد اور تمام انبیاء بایزید بستامی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, بلکہ بایزید بستامی نے کہا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. نعوذ باللہ من ذالک. قیامت کے دن تو جھنڈا ایک ہی ہے جو نبی الاسلام کے ہاتھوں میں ہے, یا وہ مولا علی کے ہاتھوں میں دیں گے. 2 جھنڈے تو نہیں ہیں. میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. وہ کہتے ہیں جی وہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا, تو اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اندازہ کرو اتنے توحید یاد آ گئی جی انہوں. ویسے کہندے جی خدا کا پکڑا چھڑائے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. اتنے انہوں توحید یاد آ گئی کہ جی اللہ کا جھنڈا تو بڑا ہوگا نا. اور بھائی اللہ کا جھنڈا ہی تو محمد رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہے, لواء الحمد. تمہارے بزرگوں کے ہاتھوں میں پتہ کا جھنڈا ہوگا جو بخاری مسلم میں آیا کہ ہر خائن اور غدار کے لیے قیامت والے دن ایک جھنڈا چڑھے گا, ہاں, اور بتایا جائے گا اس نے دنیا میں خیانت کی تھی. تو تمہارے بزرگوں کے جھنڈے چڑھنے ہیں, اور تمہارا دعویٰ ہے کہ انہوں نے کہلوایا ہے. خود اعلیٰ حضرت نے مانا ہے کہ بایزید بستامی نے کہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اب تم جان نہیں چھڑا سکتے. یہ وہ جو 12 عقیدے میں نے ریکارڈ کرائے ان میں سے ایک ہے یہ. ہاں, اس کا میں مزید پوسٹ مارٹم آج نہیں کرتا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں نے یہ سارے پوسٹ مارٹم کیے ہوئے ہیں. تمہارا شافع معاشر جو ہے وہ بایزید بستامی ہے, اور تمہارا دعویٰ ہے کہ اس کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. نعوذ باللہ من ذالک. اور ہمارے نزدیک شافع معاشر محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دیکھو عجیب حسن اتفاق ہے کہ تمہارے بایزید بستامی یعنی کہ یزید دا ابا, ابو یزید بستامی, اس نے امت کو یہ عقیدہ دیا, اور یہ فوت ہوا بلکہ اپنے انجام کو پہنچا 261 ہجری میں. اور دوسری طرف میرا امام ہے امام مسلم, یہ بھی 261 ہجری میں رسول اللہ کے قدموں میں پہنچ گئے وفات کے بعد. ایک ہی سن میں دونوں فوت ہوئے, اور ان کی کنیت ہے ابو الحسین, اور تمہارے امام کی کنیت ہے ابو یزید. اور ابو حسین نے صحیح مسلم حدیث نقل کی کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں تمام اولین اور آخرین کا سردار ہوں گا. ایک یہ حدیث نقل کی. پھر امام مسلم نے حدیث نقل کی کہ سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا, اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا قیامت والے دن, اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائیں گی. پھر ابو الحسین امام مسلم نے حدیث نقل کی قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا. داروغے جنت پوچھیں گے رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کون, تو میں کہوں گا محمد. تو وہ کہیں گے کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلے گا. دیکھو ابو الحسین ہمیں کیا بتا رہے ہیں, اور تمہارے ابو یزید کیا کیا دعویٰ کر رہے ہیں. اور تذکرۃ الاولیاء میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ انہی بایزید بستامی سے پوچھا گیا کہ عرش کیا ہے, انہوں نے کہا میں عرش ہوں. پوچھا گیا کرسی, ان کا میں کرسی ہوں. پھر ان کی زبان قابو میں نہیں رہی, حالانکہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. انہوں نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں, میں عیسیٰ ہوں, میں ابراہیم ہوں, میں محمد ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ جرت تو غلام احمد قادیانی دجال نے نہیں کی, اس نے بھی اپنے آپ کو ذل محمد کہا.
تمہارے بازید نے ڈائریکٹ محمد کہا اور پھر کہا میں حق ہوں، یعنی کہ خدا بھی میں ہی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور وہ فرید الدین عطار بھی تذکرۃ الاولیاء میں لکھ رہے ہیں کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا۔ واہ واہ واہ، اللہ بول رہا تھا، اللہ تو نبی علیہ السلام کے منہ سے نہیں بولتا۔ وہاں پہ بھی آیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو وحی کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ انہوں نے بایزید بستامی کو کھڑا کیا اور اس کے جھنڈے کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا کہا، اور پھر باطل تعویلات کرتے کرتے اعلیٰ حضرت نے بھی، اگر وہ توبہ کے بغیر مرے ہیں تو اپنی آخرت برباد کی ہے، اور جو پنڈی کا مفتی ہے اس نے بھی ویڈیو میں مانا ہوا ہے کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہے ہیں۔ وہ شمشیر اعلیٰ حضرت، وہ شمشیر اعلیٰ حضرت جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کو بھی کاٹ گئی اور اس کو بھی کاٹ گئی۔ ہاں، تو ابھی بھی مرنے سے پہلے توبہ کر لے، میں نہیں کہتا کہ تو مجھے مجدد سمجھ، لیکن توبہ کر لے، اعلیٰ حضرت کے پیچھے، بایزید بستامی کے پیچھے اپنا ایمان خراب نہ کر۔ ہو سکتا ہے بایزید توبہ کر کے مرا ہو، تو ہماری تو خواہش ہے کہ اس نے اس بات سے توبہ کی ہو کہ لیوائی اعظم من لیوائی محمد، بلکہ وہ تو اس سے بڑی بات کرتا تھا۔ کشف المحجوب میں خود علی اجویری صاحب نے لکھا ہے سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا، تو وہ پھر دعوے خدائی بھی یہ لوگ کرتے تھے، کہیں پہ رکتے نہیں تھے۔ تو عشق و محبت اعلیٰ حضرت، یہ ہے اعلیٰ حضرت کا عشق و محبت، کہ اس کے نزدیک شافع معاشر کون ہے؟ بایزید بستامی، کیونکہ اس نے کہا کہ محمد اور تمام انبیاء بایزید بستامی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور بایزید بستامی کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت تم جان نہیں چھڑا سکتے اور نہ ان کے ماننے والے۔ یہ ایک نمونہ ہے جو میں نے آج رکھا ہے، 12 عقیدے میں نے اعلیٰ حضرت کے پیش کیے ہیں۔ انشاءاللہ قیامت آ جائے گی اور حوض کوثر کے اوپر ان لوگوں کے لیے فیصلہ ہو جائے گا، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جواب یہ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ دے سکتے۔ اللہ کے فضل سے ختم نبوت کا مجاہد انہوں نے پورا پیک ہے، اللہ دے فضل نال۔